बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, हम और आप यहाँ पर हुज़ूर सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से मोहब्बत करने वाला दिल अता फ़रमाए, आपका ज़िक्र खैर करने वाली ज़ुबान अता फ़रमाए और सरकार गौसे आज़म के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हमको इस्लामी ज़िंदगी और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फ़रमाए। चंद बातें कोशिश करता हूँ आसान अंदाज में, बस ये कि हम और आप समझ लें। अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ दे अमल की, आपको भी तौफ़ीक़ दे। कि मेरा मौजू ये है, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की रज़ा कैसे हासिल करें। यानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हमसे राज़ी हो जाए तो आपको राज़ी करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और वो अगर राज़ी हो जाए तो आपकी शान, आपका मकाम और मर्तबा ये बहुत बुलंदो बाला है। बल्कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मुजद्दिद आज़म सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सरकार बगदाद की बारगाह में अगर अर्ज़ करते हैं तो यूँ कहते हैं कि रज़ा का ख़ात्मा बिल खैर होगा, रज़ा का ख़ात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी इमाम अहले सुन्नत ने इस बारगाह के हवाले से हमको ये तसव्वुर, ये नज़रिया अता फ़रमाया कि सरकार बगदाद अगर हमसे राज़ी हो जाए, अगर उनकी नज़र करम हो जाए तो आपका राज़ी हो जाना ये सिर्फ दुनिया को संवारने के लिए काफ़ी नहीं होता है, बल्कि गौसे आज़म की निगाह इनायत ये हमको कब्र में भी ईमान के साथ ले जाती है, मैदान महशर में भी ईमान के साथ उठाती है। वाह। ये सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह है। ये बातचीत नहीं करेंगे तो चलेगा, ज़रा मुझे परेशानी होती है वरना करने देता बातचीत। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की फ़जीलत के हवाले से मैंने ख़िताब तो हज़रत का नहीं सुना, लेकिन जैसे कि नाज़िम साहब ने कहा कि सरकार गौसे आज़म के फ़ज़ाइल के ऊपर हज़रत ने कुछ गुफ्तगू फरमाई, तो मैं सिर्फ एक दो बातें अर्ज़ करता हूँ कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की फ़जीलत क्या है। आपने क़दमुन व इन अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली, आप खुद ये फरमाते हैं कि जितने भी औलियाए किराम है, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। कोई हज़रत इब्राहीम के नक्शे कदम पर है, कोई हज़रत मूसा के नक्शे कदम पर है, कोई हज़रत ईसा के नक्शे कदम पर है, लेकिन अपनी ज़ात के हवाले से गौसे आज़म फरमाते हैं व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली, अगर मैं किसी के नक्शे कदम पर हूँ तो इमामुल अंबिया के नक्शे कदम पर वाह हूँ। वाह वाह। इससे कि सरकार गौसे आज़म
رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غلاموں کو اس بات کا درس دے دیا کہ اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء کرام میں جو معجزات پائے جاتے تھے، جو خوبیاں پائی جاتی تھی، جو کمالات پائے جاتے تھے، وہ سب خوبیاں اور کمالات، بلکہ اس سے زیادہ کمالات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک ذات میں جمع فرمائے ہیں تو وہ امام الانبیاء میں جمع فرمائے ہیں۔ تو آپ گویا کہ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے اولیاء کرام کے گروہ کا ایسا سردار بنایا گیا ہے کہ آپ جتنے بھی اولیاء کرام کا ذکر کریں گے، آپ جتنے بھی اولیاء کرام کی خوبیوں کا تذکرہ کریں گے، اس بات کو یاد رکھ کر چلنا کہ تمام ولیوں کی خوبی کو اگر کسی ایک میں جمع کیا گیا ہے تو اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی کی کچھ نہ کچھ پسند ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آدمی اگر کسی کے قریب جانا چاہتا ہے، یا یہ کہ شہر میں کوئی اپنے قریب کر لیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس کے قریب جانا چاہتا ہے نا، تو اس کی مرضی اور اس کے رضا کے بارے میں غور کرتا ہے کہ بھائی فلاں کے پاس جاؤں گا تو وہ راضی کیسے ہوگا، تو اس کی عادت کیا ہے، خصلت کیا ہے، چاہتا کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اسے پسند ہے اگر اس کو یہ اختیار کرے گا تو اصول سیدھا سا یہ ہے کہ اس کی بارگاہ کا قریب ہو جائے گا۔ اب ہم اور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے سیٹھوں کے دروازے پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ مال کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غوث اعظم کو راضی کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بھیڑ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندھیرے میں بیٹھ جاؤ، سچے غلام مصطفیٰ بن جاؤ، شریعت مطہرہ کے پابند بن جاؤ، تو یقین جانے کہ جب غوث اعظم نے یہ فرما دیا کہ میں امام الانبیاء کے نقش قدم پر ہوں، تو جو بھی امام الانبیاء کے نقش قدم پر چلے گا، شریعت مطہرہ پر عمل کرے گا، تو غوث اعظم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر بریانی کی دیگ اگر نہ بھی بنی ہوگی لیکن شریعت کے پابند ہو جاؤ گے تو یقین جانے غوث اعظم یقیناً تم سے راضی ہو جائے۔ حق ہے، حق ہے، واہ واہ۔ کیونکہ غوث اعظم نے اپنی رضا کو نہ تو چاول کے اوپر رکھا، نہ بوٹی کے اوپر رکھا، نہ بریانی کے اوپر رکھا۔ غوث اعظم نے اپنی رضا کا دار و مدار اگر رکھا ہے تو اس بات کے اوپر رکھا ہے کہ جو شریعت کا جتنا زیادہ پابند ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ میری بارگاہ کا قرب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک سیدھا سا اصول ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دعوے تو بہت سے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہماری نسلوں کو سرکار غوث پاک کا سچا غلام بنا دے۔ کہ آپ دیکھیں کہ غوث اعظم کی زندگی سے چند گوشے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاندان کا کردار کیا رہا، اور غوث اعظم کے خاندان کا جو کردار رہا، اس کردار کے اوپر جس کو ہم فنافی الغوث امام احمد رضا کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو امام احمد رضا نے غوث اعظم اور آپ کے خاندان کے کردار کو اپناتے ہوئے کس طور پر غوث اعظم کی بارگاہ کا قرب حاصل کیا، اور ہم کو کس بات کا درس دیا گیا۔ آج آپ دیکھیے
کہ ہمارے یہاں حالات ایسے ہو گئے، ماحول ایسا بن گیا کہ آج کے وقت میں برائیوں سے مقابلہ کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ برائیوں سے اگر مقابلہ کرنا ہے اور سامنے اگر ایک محلے کا بھائی ہوتا ہے یا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے لوگ اس کے قریب ہونے لگتے ہیں تو اگرچہ پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے، اگرچہ پورے شہر میں شریعت کے قانون کو پامال کیا جائے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم شریعت کے قانون کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسی کے ڈر میں زندگی گزر جاتی ہے۔ اور کبھی ڈر اگر زیادہ ہو جائے تو داڑھی والا ہے، پھر داڑھی منڈا ہے، پھر بھی ادب باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شہر میں ظلم کرنے والا ہے، پھر بھی اس کی تعریف کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا سرکار غوث اعظم کے غلاموں کا یہی انداز ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ غوث اعظم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو برائیوں کے خاتمے میں سرکار غوث اعظم کا کردار کیا رہا، آپ کے خاندان کا کردار کیا رہا؟ ہم نام تو لیتے ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم بار بار نام تو لیتے ہیں، بار بار ذکر تو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی جنگ سے محبت کرنے والے، جنگ سے محبت کرنے والے کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو جنگی دوست، یہ کوئی بھائی یہ بچیوں کو یا تو ہٹا دیجیے، میرا ذہن اصل میں کام نہیں کرے گا، یہ سمجھ بھی نہیں پائے گی آپ کی باتیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ کے والد ماجد کو جنگی دوست جو کہا جاتا ہے نا، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینے میں اور برائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنے میں آپ کے والد ماجد کا کردار اتنا عظیمت والا تھا کہ آپ برائیوں کے خاتمہ کرنے کی کوشش میں کئی مرتبہ زندگی میں ایسے لمحات آئے کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، یعنی اپنی جان کو لگا کر، اپنے پورے وجود کو لگا کر غوث اعظم کے والد اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ شہر سے، علاقے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، خلاف شرع جو کام ہوتے ہیں وہ کام بند ہو جائے۔ غوث اعظم کے والد کا کردار یہ رہا کہ ایک مرتبہ حاکم جو ہوتا ہے، اس شہر کا جو حاکم ہے، تو وہ اس کے نوکر شراب کے مٹکے لے کر جا رہے تھے، شراب کے مٹکے لے کر جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ کو غضب آ گیا، غصہ آیا، اور آپ کی ایک خوبی یہ تھی، غوث اعظم کا خاندان آپ دیکھیں نا تو آپ کو ولیوں کا خاندان نظر آئے گا۔ آپ کی خوبی یہ تھی کہ وہ اگر کسی سے راضی ہو جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور وہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے نا تو مرنے کے بعد کا کیا ہے وہ جانے دے، وہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ کا غضب اس بندے پر نازل ہوتا تھا، یعنی دنیا میں ہی وہ ذلیل ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے جب شراب کے مٹکوں کو اس کو توڑ دیا، اب وہ مٹکوں کو توڑ دیا گیا نا، تو اس سے ایک سبق تو یہ کہ برائیوں سے مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آج جو یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جاہلوں کی اگر چاپلوسی کی جائے تو اگرچہ وہ برائی کے اندر گرفتار پیچھے گھومنے والا یہ صحیح معنوں میں تمہارا محسن نہیں ہو سکتا ہے، یہ تمہارا بھلائی چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔
سچا صحیح معنوں میں غلام غوث اعظم نہیں ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم کے خاندان نے یہ بتایا کہ جب کبھی معاشرے کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہے تو سیٹھ برائی کرے، غریب آدمی برائی کرے، یا کوئی بھی آدمی برائی کرتا ہے، جو بھی برائی کے دروازے کو بند کرے گا تو اگرچہ دروازہ بند کرنے کے لیے گالی کھانا پڑے، اگرچہ برائی کا دروازہ بند کرنے کے لیے شہر کے افراد ناراض ہو جائے، اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ برائی کا دروازہ بند کرنے میں آپ جتنی زیادہ تکلیف اٹھائیں گے، شہر والوں کی نظر میں مقبول ہو یا نہ ہو، غوث اعظم کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہو جائیں گے۔ کیوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے خاندان نے ہم کو یہی طریقہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ غوث اعظم کے والد ماجد نے جب مٹکوں کو توڑ دیا تو نوکر کچھ بول نہیں پائے، آپ کا رعب تھا، آپ کا دبدبا تھا، کوئی کچھ نہیں بول پایا۔ لیکن یہ کہ بادشاہ کو، حاکم کو جا کر چڑھاتے ہیں کہ تیری حکومت چلتی ہے، تیرا حکم پورے علاقے پر چلتا ہے، اور انہوں نے اس کا بھی خیال نہ کیا کہ تمہارے مٹکوں کو توڑ دیا۔ آخر میں حاکم نے آپ کے والد ماجد کو بلایا اور بلانے کے بعد سوال کیا کہ تم نے ایسا کہا، آپ نے ایسا کام کیا؟ بولے کہ ہاں میں نے ایسا کام کیا۔ بولے کہ یہ کس کے حکم سے تم نے ایسا کیا؟ یہ کس کے حکم سے تم نے ایسا کیا؟ تو اس وقت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے والد نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس کے حکم سے تو بادشاہ بنا اسی کے حکم سے میں نے مٹکوں کو توڑا۔ جس کے حکم سے تو بادشاہ بنا ہے نا، اسی کے حکم سے میں نے مٹکوں کو توڑا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ذرا یہ تو بتائیے، یہ مٹکوں کو توڑنے میں آخر حکمت کیا ہے؟ مٹکوں کو آپ نے کیوں توڑا؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ بادشاہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا۔ کیا آ گیا؟ اگر اس بات کو سمجھ لینا تو جو برائیوں کا رد کرتا ہے اس سے کوئی مسلمان دشمنی نہیں کرے گا بلکہ ہمیشہ محبت کرے گا۔ کہ آپ کے والد ماجد فرماتے ہیں کہ تیرے اوپر رحم آ گیا۔ رحم آ گیا یعنی تجھے برائی سے بچانا مقصد تھا کہ اگر تو برائی سے بچ جائے گا، اگر شراب سے بچ جائے گا تو کل میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچ جائے گا۔ تو جو میدان محشر کی ذلت سے بچائے وہ ظالم نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت میں صحیح معنوں میں دوست وہ ہوتا ہے جو تم کو برائی سے بچا لے اور جنت کے قریب کر دے، جو تم کو برائی سے بچا لے اور آخرت کے عذاب سے دور کر دے۔ یقین جانے ان چیزوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ غوث اعظم کے خاندان نے ہم کو سب سے پہلے جب اس بات کا درس دیا کہ برائیوں کے مقابلے میں آواز اٹھانی ہے تو آپ مجھے بتائیں برائیوں سے مقابلہ کون کرے گا؟ جو خود برائیوں سے بچتا ہوگا وہی تو برائیوں سے مقابلہ کرے گا۔ حرام کاموں کا دروازہ بند کون کرے گا؟ حرام کاموں کا دروازہ بند وہی تو کرے گا جو حرام کاموں سے پرہیز کرنے والا ہوگا۔ اس لیے رضائے غوث اعظم کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اور آپ آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں گے، اپنے گھر والوں کو گناہ سے بچائیں گے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے شہر میں، اپنے معاشرے میں ایک پاکیزہ ماحول پیدا کریں گے، کسی سے محبت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اگر دشمنی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور یقین جانے اگر اسی پر عمل کرنے لگے تو آپ جھونپڑے میں بھی رہیں گے تو غوث اعظم کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور غوث اعظم کی رضا اگر حاصل ہو جائے تو آپ کتنے بھی زیادہ کمزور ہو جائے، غوث اعظم کا کرم تو آج بھی ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا کمزور ہو لیکن غوث اعظم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نواز حضور امین شریعت، حضور حماد ملت، حضور حماد ملت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت،
مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے, سبھی حضرات بیٹھ جائیے. اولاد صدیق اکبر نماز حضور امین شریعت کی آمد ہو چکی ہے. آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں اور بہترین گفتگو علامہ اسماعیل امجدی صاحب کی بلا کی ہم اور آپ سماعت کریں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول وآلہ اللہ واصحابہ وبارک صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو گناہوں سے بچے گا, برائیوں کا مقابلہ کرے گا, اپنے گھر میں, اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں, جہاں تک اس کی طاقت و استطاعت ہے, اگر وہ برائیوں کے خاتمے کی کوشش کرے گا تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ اگرچہ کوئی آپ کو ساتھ نہ دے, کوئی آپ کی تائید کے اندر کھڑا نہ ہو, لیکن یقین جانے اگر غوث اعظم کے خاندان کے کردار کے اوپر اگر عمل کرتے ہوئے آپ نے اسی نیت کے ساتھ اگر برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کی تو یقین جانے آپ کتنے بھی زیادہ کمزور ہوں گے, انشاءاللہ غوث اعظم کی پشت پناہی حاصل ہوگی. اور جس کو غوث اعظم کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے تو وہ کتنا بھی زیادہ کمزور ہو, اس کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ بقول امام احمد رضا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اب آپ دیکھیے کہ ہم امام احمد رضا کو فنافی الغوث کہتے ہیں, اور بالکل مبالغہ نہیں, یہ حقیقت ہے, بلکہ تجربہ یہ ہے, ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا یہ تو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقرب ہے نا کہ امام احمد رضا سے جو محبت کرتا ہے, میرا وجدان یہ کہتا ہے, میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو امام احمد رضا سے محبت کرتا ہے اسے انعام بھی غوث اعظم کی بارگاہ سے ملتا ہے. اور جو امام احمد رضا کی دشمنی میں اگر جینے لگے نا تو امام احمد رضا کی مار نہیں, غوث اعظم کی مار ہوتی ہے. اور جس پر غوث اعظم کی مار ہو وہ زندگی میں کیا سکون سے رہے گا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. تو اس لیے امام احمد رضا یہ فنافی الغوث ہے. اب امام احمد رضا فنافی الغوث ہے تو آپ دیکھیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاندان کا طریقہ, اور ادھر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کردار آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قلم کے ذریعے برائیوں کا مقابلہ کیا, اور اس طور پر مقابلہ کیا کہ آپ جب مقابلہ کر رہے تھے تو نہ جانے خطوط کے ذریعے گالیاں دی گئی, نہ جانے آپ کے اوپر کتنے اٹیک ہوئے, نہ جانے آپ کو کتنے بدنام کرنے کی کوشش کی, لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کے خاندان کے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ برائیوں کے خاتمے کی کوشش کی, اور دنیا والوں کو یہ بتایا کہ جو فنافی الغوث ہوتا ہے نا وہ تیری میری یا اس کی تعریف کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے, بلکہ غلام غوث کا صحیح معنی مطلب غلام غوث کی زندگی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا اینا نہیں. اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاندان کے کردار پر عمل کرتے ہوئے برائیوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا
کردار خود بھی آپ دیکھیں کہ برائیوں کے مقابلے میں سرکار غوث اعظم کا کردار یہ کتنا عظیمت والا رہا۔ آج اصل میں ایسا ماحول بنا دیا جا رہا ہے، یا یہ کہ چند لوگوں نے اس طرح کی خرابیاں پیدا کر دی کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لنگر، تو لنگر سے تو ہم انکار نہیں کرتے، ہم کو تو امام احمد رضا نے یہ طریقہ بتایا کہ غوث اعظم کے نام کی اگر شیرنی زمین پر گر جائے نا، ہاں ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں، اس امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں کہ شیرنی اگر زمین پر گر جائے غوث اعظم کے نام کی فاتحہ تو ہاتھ سے نہیں، امام احمد رضا اپنی نوک زبان سے اٹھاتے ہیں۔ ہاں تو لنگر سے انکار نہیں ہے، لنگر سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہو گیا کہ پیسے والا ہے، بریانی کھلانا آسان ہے، لیکن دیوبندی کو روکنا مشکل لگتا ہے، بولے کہ شہر میں لنگر کھلاتے رہو، عاشق غوث اعظم کی سند پاتے رہو، ہاں شہر میں بار بار بریانی کھلاتے رہو، پورے علاقے میں عاشق غوث اعظم کے نام سے تمہارا چرچا ہو جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ شہر کے لوگ تو عاشق غوث اعظم سمجھ سکتے ہیں، شہر کے لوگ تو کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر غوث اعظم کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کھلاتے ہو نا، تو غوث اعظم کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کھلانے والا کبھی بھی بد مذہبوں کو دعوت نہیں دیتا ہے، کبھی بھی دیوبندی وہابی رافضی شیعہ کو دعوت نہیں دیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ آپ کو یہ بتاؤں، یعنی بے شمار ان سے دور رہنے کے دلائل یہ تو آپ کو بتائے ہی جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، ہر شہر کے اندر اس کی مثالیں آپ کو مل جائے گی کہ حال یہ ہے کہ اگر تمہارے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو تم اسے کھلانا پسند نہیں کرتے ہیں، شادی میں بلانا پسند نہیں کرتے ہیں، دعوت دے دی ہے تو کارڈ کو کینسل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ تیرا باپ اور میرا باپ نہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، نہ اپنے زمانے کا کوئی قطب ہے۔ تیرے باپ کی دشمنی سے وہ نہ تو کافر ہو جاتا ہے نہ تو مرتد ہو جاتا ہے، گالی دیتا ہے تو گالی دینا یہ فسق کا کام ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نانا جان یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور غوث اعظم پر امام الانبیاء کا اتنا زیادہ فیضان ہے کہ غوث اعظم کی زبان مبارکہ سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں تو لعاب مصطفیٰ کی برکتوں کی بنیاد پر جاری ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تو گویا کہ یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ قیامت تک کے غلاموں کو یہ بتایا کہ اے مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے نانا جان کو بے اختیار مت کہنا، میرے نانا جان کو بے بس مت کہنا، بلکہ میرے نانا جان تو وہ ہے کہ اگر عبد القادر کے منہ میں ان کا لعاب اگر آ جاتا ہے تو علم و حکمت کے وہ چشمے جاری ہوتے ہیں کہ ہزاروں علماء ان کی باتوں کو لکھنے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کا لعاب دہن وہ ہے کہ حضرت علی کی آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ اچھی ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء کا لعاب دہن وہ ہے کہ اگر کھاڑے کنویں میں چلا جائے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر جو نیاز کرے گا اور ایسے کو کھلاتا ہے جو امام الانبیاء کو بے اختیار کہتا ہے، امام الانبیاء کے علم غیب کا انکار کرتا ہے، ان کو پیٹھ کی پیچھے کی خبر سے بے خبر کہتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں جب تمہارے باپ کو گالی دینے والے کو اپنے دسترخوان کے اوپر برداشت نہیں کر سکتے ہو تو غوث اعظم کے نانا جان کے گستاخ کو تم غوث اعظم کے لنگر میں کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لنگر یہ بریانی کے ذریعے ہو یہ ضروری نہیں ہے، دال پلاؤ کے ذریعے ہو ضروری نہیں ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اگر تم نے اپنے آپ کو تمام باطل فرقوں سے بچا لیا اور باطل فرقوں سے بچانے کے بعد اگر تمہاری طاقت محلے میں شربت پلانے کی نہیں ہے تو اپنے بچوں کو
اگر غوث اعظم کے نام کے اوپر شربت پلا دو گے تو شہر والے اگرچہ نہ جانتے ہو کہ تیرے گھر میں فاتحہ ہوئی ہے، اگر بد مذہب سے بچ کر اگر تو نے شربت بھی پلا دیا تو یقین جان غوث اعظم کا فیضان ضرور عطا کیا جائے گا۔ کیوں کہ صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ہر عمل کے اوپر شریعت مطہرہ کا پہرا ہونا چاہیے۔ ہر عمل کے اوپر شریعت مطہرہ کا پہرا رکھ کر اگر عمل کریں گے تو عمل مختصر بھی ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آج تو ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیاز کے اوپر اگر ان سے کہا جائے کہ 25,000 روپے دینے ہیں تو بولے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، 2 بکرے دینے ہیں بولے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن یہ کہ وہ بکرا دینے والا، وہ 25,000 روپے دینے والا اگر اس سے یہ کہا جائے کہ ایک جلسہ بھی ہوگا جس کے اندر دیوبندی وہابی کا رد ہوگا، بولے کہ نہیں غوث اعظم کا لنگر تو کرو لیکن دیوبندی وہابی کا رد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ آج جو ایسے نمونے پیدا ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کس طور پر کیا، آپ نے کتنی زیادہ پریشانیوں کو برداشت کیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ ایسے دور میں دنیا میں تشریف لائے جب شیعہ لوگوں کا زور پایا جاتا تھا، گستاخ صحابہ کا زور پایا جاتا تھا، اور اتنا زور ان کا، اتنی طاقت ان کی زیادہ کہ اگر کوئی عالم شیعہ کے رد کے اندر بولے، گستاخ صحابہ کے رد کے اندر بولے تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے تھے، یعنی چند نوجوانوں کو تیار کر کے رکھ دیا جاتا تھا، یا تو رد کرنے والے کو زہر دے دیا جائے یا تو زہر بجھا ہوا نیزہ مارا جائے، کسی بھی طرح اس کو ہلاک اور تباہ کر دیا جاتا تھا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو گستاخ صحابہ سے اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ ایسے ماحول میں آپ نے رابضیوں کا رد کیا، آپ نے شیعہ لوگوں کا رد کیا، آپ نے لوگوں کے دل میں عظمت مصطفیٰ کے، عظمت صحابہ کے چراغ کی حفاظت فرمائی، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جب آپ پوری زندگی بد مذہبوں کا رد کرتے رہے تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب گستاخ صحابہ کا رد کرنے کے لیے غوث اعظم نے اپنی زندگی کو خطرے کے اندر ڈالا تو جو بھی سچا غلام غوث اعظم ہوگا وہ اپنی پوری زندگی کو بد مذہبوں کے رد کے اندر گزارے گا، اور اسی کی جھلک آپ کو امام احمد رضا کی زندگی کے اندر نظر آئے گی کہ امام احمد رضا کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امام احمد رضا نے اپنے قلم کو چلایا تو ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کی حفاظت فرمائی، امام احمد رضا نے اپنے قلم کو چلایا ہمارے دل میں عظمت صحابہ کی حفاظت فرمائی، امام احمد رضا نے اپنے قلم کو چلایا اپنے دل میں محبت اہل بیت کی حفاظت فرمائی، امام احمد رضا نے اپنے قلم کو چلایا تو اپنے قلم کے ذریعے اولیاء کرام کی محبت کی حفاظت فرمائی، امام احمد رضا نے اپنے قلم کو چلایا تو اپنے قلم کے ذریعے امام احمد رضا نے یہ بھی بتایا کہ سچے علماء کون ہوتے ہیں، اور علماء کے بھیس میں اگر تمہارے دین کو برباد کرنے کے لیے کوئی آتا ہے تو ایسے بھیڑیے کون ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا کا قلم وہ ہے کہ امام احمد رضا نے یہ بھی بتایا کہ سچا پیر کون ہوتا ہے کہ جس کے قریب جانے سے تم بارگاہ غوث اعظم سے قریب ہو جاؤ گے، اور پیر کی صورت میں اگر تم کو یہ لوٹنے کے لیے کوئی آتا ہے تو یہ بھی امام احمد رضا کے قلم نے بتایا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی بد مذہبوں کا رد کر کے جو ہمارے دین کی حفاظت فرمائی تو یقیناً سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فیضان ہے، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جو بھی یہ چاہتا ہے کہ سرکار بغداد کی رضا کو حاصل کریں تو اس پر لازم یہ ہے کہ خود برائیوں سے بچیں، دوسروں کو برائیوں سے بچائیں، اور ہمیشہ بد مذہبوں کی صحبت سے دور رہیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اگرچہ شربت پر فاتحہ ہو لیکن یہ کہ ہمارا شربت یہ دیوبند
بندی وہابی رابضی کے حلق کے نیچے اترنا چاہیے؟ ارے بولیے، نہیں اترنا چاہیے نا؟ ہاں، اس کے حلق کے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ اگر نہیں اترے گا تو انشاءاللہ اس دل پر غوث اعظم کا فیضان ضرور آئے گا۔ واہ واہ، اس لیے اس بات کو یاد رکھ کر چلے۔ اور پھر یہ کہ برائیوں سے مقابلے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ آپ کا معاملہ تو یہ تھا کہ بڑے سے بڑا طاقتور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی تھی، اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ بڑے سے بڑا، آج تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتنا بھی زیادہ ظلم کرے کوئی بولنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ووٹ بھی کس کو دیا جائے؟ بولے کہ شہر میں جس کی طاقت زیادہ ہے، اگرچہ 5 سال میں لڑکیوں کی آبرو لی ہو، اگرچہ وہ مال پورے شہر کا کھا گیا، ظلم مخلوق پر کیا، لیکن یہ کہ بھائی طاقت والا ہے تو بولے کہ ووٹ تو اسی کو دیا جائے، اگرچہ اگلے 5 سال تک تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا۔ یہ ہوتا ہے، لیکن غوث اعظم کا کردار یہ بہت پاکیزہ کردار تھا کہ آپ کا حال اور معاملہ یہ تھا کہ اگر بڑے سے بڑا ظالم یا حاکم جو ہوتا، گورنر ہوتا، بادشاہ ہوتا، اگر کسی غلط آدمی کا انتخاب بھی اگر کر لیتا نا تو غوث اعظم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ آپ کا دبدبا تھا۔ آپ کا دبدبا تھا کہ آپ نہیں جاتے تھے، آپ کا خط صرف جاتا تھا تو اس کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی۔ اور خط بھی کیسے لکھتے تھے کہ آپ کی زندگی میں یہ ملتا ہے، کئی خطوط ملتے ہیں، اس میں آپ لکھتے تھے اس طرح کہ عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے۔ کیا فرماتے؟ ایسے نہیں کہ بھائی سمجھ لے یہ ہے وہ ہے، بلکہ آپ کا انداز ایسے لوگوں کے لیے ہوتا تھا کہ عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے، اور عبد القادر کا حکم ماننا یہ تیرے اوپر لازم ہے کہ تو نے یہ کیا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ اگر کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے سوال کر لیا کہ میری مخلوق کے اوپر ایسے ظالم کو حاکم کیوں بنایا، تو یہ غوث اعظم نہیں جاتے تھے، غوث اعظم کا خط جاتا تھا، اور جیسے ہی وہ بادشاہ یا حاکم پڑھ لیتا تھا نا تو غوث اعظم کا خط پڑھ کر اس کا بدن کانپنے لگتا، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا تھا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کردار ہے۔ تو ہم کو بھی مل کر ظالموں سے مقابلہ تو کرنا ہوگا، ہم کو بھی مل کر اپنی نسلوں کی، اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہم کو اس بات کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان کیسے حاصل کریں۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائے، ہماری سمجھ میں آ جائے، ہم اور آپ اگر اسی پر عمل کرنے لگیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ غوث اعظم کا فیضان وہ ہوگا کہ آپ محل میں رہنے جائیں یا نہ جائیں، انشاءاللہ غوث اعظم کے طریقے پر عمل کرو گے تو گناہوں سے ضرور بچ جاؤ گے، اور گناہوں سے بچ گئے تو جھونپڑے میں رہ کر بھی غوث اعظم سے قریب ہو جاؤ گے، گناہوں سے بچ گئے تو غریب رہ کر بھی بارگاہ مصطفیٰ سے قریب ہو جاؤ گے، اگر گناہ سے بچ گئے تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے ایمان سلامت رہے گا۔ اور اگرچہ جھونپڑا چھوڑ کر آپ 2.5 گز زمین میں جاؤ گے تو 2.5 گز زمین میں دیکھ کر ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ پوری زندگی میں اس نے کیا کیا، جھونپڑے میں رہا، 2.5 گز زمین کے اندر گیا، لیکن جو عشق رسول کے ساتھ 2.5 گز زمین میں جاتا ہے نا تو وہ جانے والا یہی کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ جانے والا کہے گا تو یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری بات کہ آپ سنیے، غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ بغیر کسی مبالغہ کے علماء کرام بھی ہے، یہ کہہ سکتا ہوں کہ بزرگوں کی رضا یہ غریبوں کو راضی کر
کرنے میں تلاش کریں. ہاں، غریبوں کی رضا میں بزرگوں کی رضا تلاش کریں. اور حقیقت یہ ہے نیت اچھی رہے، مقصد اچھا رہے تو انشاءاللہ رضا ضرور حاصل ہو جائے گی. اور مختصر میں اگر کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مال اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں یا جو غربت اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہاں، جو مال اللہ کے ذکر سے غافل کریں یا جو غربت اللہ کے ذکر سے غافل کریں، وہ دونوں ہلاکت کا ذریعہ ہے. اور جس مال کے ذریعے یا جو غربت تم کو اللہ و رسول کی بارگاہ سے قریب کر دیں تو یقیناً وہ ہمارے لیے دونوں جہاں میں آبادی کا ذریعہ ہے. لیکن یہ کہ آج آپ دیکھیں کہ میں نے جو چیزیں محسوس کی اس کے بارے میں، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں بھی اور تقریباً یہ رواج ہوتا جا رہا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر فاتحہ تو ہوگی، غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو ہوگا، لیکن کئی لوگوں میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر تھوڑا سا مال اگر آ جاتا ہے نا تو غریب آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. مالدار کو دیکھیں تو اس کے لیے بہترین دسترخوان کا انتظام ہو جاتا ہے. بلکہ کئی لوگوں کو تو مال کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر غریب آدمی کے ساتھ اگر کھانے کے لیے بٹھا دیا جائے تو کھانے بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ کسی مالدار کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھیں. اس چیز کو یاد رکھ کر چلیں کہ غریب سے محبت کرنا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. ہاں، غریبوں سے محبت کرنا. اور اتنا بھی بھول جاتے ہیں جن سیغوں کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود مقدس پڑھتے ہیں نا، تو کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ جب درود تاج پڑھتے ہیں تب تو یہ کہتے ہیں انیس الغریبین محب الفقراء والغرباء والمساکین، یعنی ان سیغوں کے ساتھ درود پڑھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں ان سیغوں میں کہ ہمارے آقا یہ غریبوں اور فقیروں سے محبت کرنے والے ہیں. جب ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں تو آخر تیرے دل کے اندر غریبوں کی محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غریبوں کو اپنے قریب کرتے ہیں تو غریب کو دیکھنے کے بعد تیرے چہرے کا رنگ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو جس طرح ایک مالدار کی دعوت کیا کرتا ہے، جس طرح ایک مالدار کو عزت کے ساتھ کھلاتا ہے، اس سے زیادہ عزت کے ساتھ اس نیت سے غریب کو کھلا دے کہ غوث اعظم کا فیضان حاصل ہو جائے گا، تو یقین جان اگر غریب کو عزت کے ساتھ کھلائے گا نا تو انشاءاللہ غوث اعظم کے صدقے میں ضرور پریشانیاں دور ہو جائے گی. کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنی بارگاہ سے قریب کیا ہے تو آپ کی بارگاہ کی قربت کسی نے مال کی بنیاد پر نہیں پائی ہے، آپ کی بارگاہ کی قربت کسی نے حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں پائی ہے. آپ کی بارگاہ سے جو قریب ہوا تو وہ قریب ہونے والا اپنے خاندان کی بنیاد پر قریب نہیں ہوا ہے، بلکہ غوث اعظم کی بارگاہ سے جو بھی قریب ہوا ہے تو آپ کی بارگاہ کی قربت یہ تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ کی قربت یہ پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ غریبوں سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، حج سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک گاؤں آیا، غالباً حیرہ اس کا نام تھا. اس گاؤں کے اندر آپ پہنچے تو آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے آپ کے خدام بھی تھے. تو سرکار غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ اس گاؤں میں جو سب سے زیادہ غریب ہونا تو جا کر دیکھو اس گاؤں میں سب سے زیادہ غریب کون ہے، اس گاؤں میں سب سے زیادہ غریب کون ہے. تو جب دیکھا گیا ایک جھونپڑا ہے، بوڑھا ہے، بوڑھی ہے اور شاید اس کی بچی بھی تھی یا لڑکا تھا، وہ مجھے یاد نہیں ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے جا کر اجازت لو
کہ عبد القادر اس کے گھر پر آج کی رات قیام کرنا چاہتا ہے۔ اب اس وقت آپ کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ اگر حاکم بھی ہوتا نا تو وہ اس بات کے لیے ترستا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنا مل جائے، وہ اس بات کے لیے ترستا تھا۔ اب جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچا تو وہ تو بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ پہنچے، بہت سے شہر کے یعنی اس گاؤں کے جو مالدار تھے سب غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں حضور ہمارے گھر چلے، ہمارے گھر چلے۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں، میں رکوں گا یہیں پر۔ جب آپ نے وہاں پر رکنے کا ارادہ کیا تو سب مالدار اپنے گھر پہ جاتے ہیں، تحفہ لے کر آتے ہیں، کوئی سونا لایا، کوئی چاندی، کوئی پیسہ، کوئی بھینس، ہاں سب سامان لایا، اور پورا سامان جو ہے نا وہ رات بھر وہ غریب کی جھونپڑی کے باہر ڈھیر کیا گیا، جمع کیا گیا۔ صبح میں جب آپ نکلنے لگے تو اپنے خداموں سے، اپنے شہزادے سے فرمایا کہ میں اپنے حصے کا ہدیہ اس غریب کو دیتا ہوں، ہاں میں اپنے حصے کا ہدیہ اس غریب کو دیتا ہوں۔ تو وہ ان کے خدام تھے، ہاں ہمارے ساتھ رہنے والے، یعنی ایسا مشورہ دے کہ خود تو کھائی میں جائے ہم کو بھی گرائے، ایسے نہیں تھے۔ وہ غوث اعظم کے خدام تھے، جو بھی یعنی جتنے بھی آپ کے خدام تھے ہمارا تو یقین یہی ہے کہ وہ بہت بڑے اولیاء کرام کی جماعت تھی، ہاں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور ہم بھی جو ہے اپنے حصہ ان کو دیتے ہیں۔ اب کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ غوث اعظم نے ایک رات میں اس بوڑھے آدمی کو اتنا عطا فرمایا کہ چند سال کے بعد دیکھا گیا تو وہ شہر کا سب سے مالدار ہو چکا تھا، واہ واہ، سبحان شہر اللہ کا سبحان اللہ۔ سب سے مالدار ہو چکا تھا۔ دو چیزیں، ایک تو غریب سے محبت، ہاں ہر آدمی غور کریں، جب امام الانبیاء غریب سے محبت کرتے ہیں تو تجھے شرم کیوں آتی ہے؟ غوث اعظم جب غریب سے محبت کرتے ہیں تجھے شرم کیوں آتی ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ مسلمانوں کی خیر خواہی اور بلائی، یعنی آج ماحول کیسا ہے کہ ایک سنی اگر ترقی کرتا ہے نا تو بہت سے لوگ حسد کی بنیاد پر یہ سوچتے ہیں اس کا پاؤں کیسے کھینچے، اس کا کاروبار کمزور کیسے کریں، اس کو پریشانیوں کے اندر گرفتار کیسے کریں۔ ایک غوث اعظم کا کردار ہے کہ ایک رات اگر قیام کر دیں تو جھوپڑے والا محل والا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ مسلمانوں کے حوالے سے اچھی سوچ رکھیں کہ ایک مسلمان اگر ترقی کرتا ہے تو آپ تنہائی میں اس کے لیے دعا کریں کہ چلو اچھا ہے میرا ایک بھائی ترقی تو کرتا ہے، یقین جانیں اگر یہ سوچ رکھیں گے تو اس کی ترقی یہ تمہاری ترقی کا ذریعہ بن جائے گی، اس کی عزت یہ تمہاری عزت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس لیے غوث اعظم کی رضا کو اگر حاصل کرنا ہے تو غریبوں سے محبت کریں، غریبوں کے حوالے سے ہمدردی رکھیں، اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ تمہارا لنگر مالدار کھائیں گے تو مالدار تو روزانہ تو اچھا ہی کھاتے ہیں نا، بہت کچھ کھایا کرتے ہیں، کبھی غریب کو بھی بکرے کی بریانی کھلا دو عزت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ غوث اعظم ان سے محبت کرتے تھے، تو قسم خدا کی آپ کی پریشانیاں غوث اعظم کے صدقے میں دور ہو جائے گی۔ تو یہ رضا غوث اعظم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور آخر میں آپ کے سے یہ عرض کروں، میرا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر کبھی آیا تو آپ کے سامنے ایک تفصیلی گفتگو کروں گا، جماعت رضائے مصطفیٰ اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ یہ اعلیٰ حضرت کی تنظیم ہے۔ کس کی تنظیم ہے؟ ارے بولیے، اعلیٰ حضرت کی تنظیم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا کس کس پر احسان ہے؟ ہاتھ اٹھائیں تو سب پر احسان ہے نا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی نصیحت کہیے یا وصیت کہیے، آپ کی زندگی کے آخری حصے میں آپ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد ڈالی۔ کس کی بنیاد ڈالی؟ جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد ڈالی۔ اور جماعت رضائے مصطفیٰ کا ایک بہت بڑا کارنامہ شدید تحریک کا مقابلہ اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج جتنی بھی تحریک، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، اس میں کوئی بھی آپ کو کسی تحریک کا بانی امام احمد رضا جیسا نظر نہیں آئے گا۔ ہاں امام احمد رضا جیسا تو بہت دور کی
बात है। हाँ? इमाम अहमद रजा जैसा, ये तो बहुत दूर रजा से करीब हो गया, तो इमाम अहमद रजा की कुर्बत, ये कुर्बत गौसे आजम का जरिया है। तो ये जमात रजा मुस्तफ़ा आला हजरत की तंजीम है। आला हजरत की तंजीम से जुड़ें, और ऐसा नहीं कि जुड़ना है बोले कि कौन बोले कि जमात रजा मुस्तफ़ा वाले, ऐसा नहीं, बल्कि जमात रजा मुस्तफ़ा से इस तरह जुड़ें कि इमाम अहमद रजा की जिंदगी का जो मिशन रहा, इमाम अहमद रजा की जिंदगी का जो मकसद रहा, उस मकसद को अपनाएं, और हर जुड़ने वाला अपने किरदार और अमल से ये बताएं कि या रसूलल्लाह दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह वाह। तो इसलिए जमात रजाए मुस्तफ़ा से जुड़िए, और जमात रजाए मुस्तफ़ा से जुड़कर आपको क्या करना है। आज लोग सोचते हैं ना, और तरह तरह की बातें भी होती है, आज लोग सोचते हैं कि भाई ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारी और मेरी हैसियत क्या है कि हम कुछ कर लें। हाँ, हमारी हैसियत क्या है। हाँ, जमात रजाए मुस्तफ़ा के मातहत काम करना है ना, तो काम करते वक्त इमाम अहमद रजा का तसव्वुर करें, और इमाम अहमद रजा की बारगाह में ये अरीजा रखें, हुजूर मैं तो कमजोर हूं, लेकिन आप तो कमजोर नहीं है ना, मेरी कमजोरी को दूर फरमा दे, तो इंशाअल्लाह वो फैज होगा कि दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे। तो जमात रजाए मुस्तफ़ा से जुड़ें, और कम से कम जमात रजाए मुस्तफ़ा से जुड़कर, बिलखुसूस ये नौजवानों को कहता हूं कि इतना इल्म दीन जरूर हासिल करें कि आप अपने आप को गुमराहियत से बचा लें, जरूरियात दीन को सीखें, कुरान की तिलावत कैसे करनी है उसका इल्म हासिल करें। क्योंकि आप देखें कि गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी में आपने जो अपने इल्म के हवाले से कहा, तो आपने यही तो कहा ना कि मैंने इतना इल्म दीन हासिल किया, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे क़ुतबियत का मकाम और मर्तबा अता फरमाया। अब ये गौसे आज़म का इल्म है, और इमाम अहमद रज़ा का इल्म क्या है कि इमाम अहमद रज़ा का इल्म वो है कि इमाम अहमद रज़ा के इल्म ने हमारे दीन की हिफाजत फरमाई, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। अब कोई बंदा मसलके आला हजरत का नारा लगाए और उससे पूछे कि अकाईद अहले सुन्नत क्या है, बोले कि नहीं जानता। मसलके आला हजरत का नारा लगाए, उससे पूछे कि किसके करीब जाना है, किससे दूर रहना है, बोले कि नहीं जानता। कुरान की तिलावत करें, बोले कि नहीं जानता। इस बात को याद रखकर चलें कि मसलके आला हजरत में जहालत का तसव्वुर पाया ही नहीं जाता है। इमाम अहमद रज़ा का मसलक वो पाकीज़ा मसलक है कि इमाम अहमद रज़ा के मसलक की रोशनी के अंदर जो भी आ जाएगा, तो इमाम अहमद रज़ा के मसलक में ऐसी रोशनी है कि जो भी फिक्रे रज़ा की रोशनी में खड़ा हो गया ना, तो उसे वो रास्ता नजर आएगा कि जो रास्ता गरीब नवाज तक भी जाता है, जो रास्ता मखदूम अशरफ जहांगीर तक भी जाता है, जो रास्ता गौसे आजम तक भी जाता है, जो रास्ता सहाबा तक भी जाता है, अहले बैत तक भी जाता है। बल्कि इमाम अहमद रज़ा के मसलक की रोशनी के अंदर जो भी आ जाएगा, वो पूरे यकीन के साथ यही कहता है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ें, इल्म दीन हासिल करें। जहां कहीं जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की शाख है उससे जुड़ें, हमारी कमजोरियों को दूर करें, और इस बात को यकीन से जाने, पूरे यकीन से, कि असल में काम में बिगाड़ जो पैदा होता है ना, ओहदे का जो चक्कर होता है, हा? या ये कि मेरी क्यों नहीं सुनी, ये जो चक्कर होता है, तो उससे बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती है। हम और आप इस बात को याद रखकर चलें कि इमाम अहमद रज़ा ये बहुत बड़ी बारगाह है, और इमाम अहमद रज़ा ने जिस जमात की बुनियाद डाली है ना, वो भी हमसे बहुत बड़ी है। हा? हम ये न कहें हम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को चला रहे हैं। मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को हम क्या चलाएं, या हमारी हैसियत क्या,
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ وہ ہیں جو ہم جیسے کھوٹے سکوں کو چلا رہی ہے. ہاں؟ واہ واہ، حق ہے، جماعت حق ہے، رضائے واہ مصطفیٰ واہ، وہ ہیں سبحان اللہ۔ جو ہم کو چلاتی. ہم کیا جماعت رضائے مصطفیٰ کو چلائیں گے بھائی؟ ہاں؟ اعلیٰ حضرت جس تنظیم کو چلایا، اعلیٰ حضرت نے جس تنظیم کو چلایا، سرکار مفتی اعظم ہند نے جس تنظیم کے ماتحت کام کیا، حضور صدر الشریعہ نے، شیر بشے اہل سنت نے، صدر اللہ فاضل نے جس تنظیم کی قیادت فرمائی، حضور تاج الشریعہ نے، اور جس تنظیم کی سرپرستی قیادت ابھی موجودہ وقت میں اگر کوئی کرنے والی ذات ہے تو ہم شبیہ حضور تاج الشریعہ، حضور قائد سبحان ملت اللہ، کی ذات واہ ہے. واہ واہ، اب اتنے حق بڑے ہے، واہ۔ لوگ جس کی سرپرستی کرتے ہیں تو ہم کیا کہیں کہ ہم چلا رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں جماعت رضائے مصطفیٰ کو ہم نہیں چلاتے، جماعت رضائے مصطفیٰ ہم کو چلاتی ہے. اور انشاءاللہ یقین ہے کہ امام احمد رضا کے فیوز و برکات آپ کو جماعت رضائے مصطفیٰ میں ضرور نظر آئیں گے. کیوں نظر آئیں گے؟ کہ بنیاد امام نے رکھی ہے. کس نے رکھی ہے؟ واہ واہ، ہاں؟ حق ہے، واہ۔ آدمی جس کی بنیاد رکھتا ہے، ہاں، تو اس پر نظر بھی تو ہوتی ہے نا. آدمی جس کی بنیاد رکھتا ہے تو اس پر نظر بھی تو ہوتی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر سنی کی موجودہ وقت میں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں. کیوں؟ کہ ہر ایک سنی کے اوپر امام احمد رضا کا احسان ہے. حق ہے، واہ ہر واہ، سنی حق ہے، پر واہ۔ امام احمد رضا کا احسان ہے. اور جب امام احمد رضا نے جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد ڈالی تو پورے یقین کے ساتھ جڑ کر چلیں. اور یہ نہ سوچے کہ یہاں تو صرف مولانا اعجاز ہے، یہاں تو صرف یہ ہے، یہاں تو صرف یہ ہے. امام احمد رضا کے فیضان پر اگر نظر رکھیں گے، امام احمد رضا کی عطا پر اگر بھروسہ رکھیں گے تو جماعت رضائے مصطفیٰ یہ ایسی طاقت بنتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی کہ تنہا ایک بھی ہوگا تو ہزار پر باری ہوگا. یہ جماعت کا فیضان ہوگا. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اس لیے جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں گے نا، ہاں، جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں گے تو جڑنے کی پہلی کڑی یہ ہے کہ داڑھی کون کون رکھے گا بتائیے. میری اتنی گفتگو، سبحان اللہ. 1 2 کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو کھڑے ہو جائیں. جائیے، کون کھڑے ہو کون داڑھی جائیے. رکھے؟ جو لوگ داڑھی رکھیں گے ایک چہرے گھنٹے کی پر گفتگو سنت اگر رسول سمجھ میں سجائیں، آئی کھڑے ہو ہے، جائیے. واہ واہ، سبحان اللہ، یہ سبحان امام اللہ. احمد رضا کا وہ فیضان ہوگا جو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. ہاں، واہ واہ واہ، ماشاء کیا اللہ. بات ہے، واہ سبحان پیچھے والے اور کون ہیں جو اپنے پیچھے چہرے والے پر- جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائے بھائی. سبحان ماشاء اللہ، اللہ، سبحان واہ، بہت اللہ. اچھے لوگ ہیں. واہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ان سب کو استقامت عطا فرمائے اور ان کے اس عمل کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے.